बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 3 जुलाई और पाकिस्तान में जुमेरात की सुबह। आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहले बुशरा अंसारी साहबा बामुकाबला कैप्टन ईमान दुरानी पाकिस्तान मिलिट्री। जी हाँ, कल ही हमने आपके सामने बुशरा अंसारी साहबा का एक वीडियो पैगाम रखा था जिसमें उन्होंने नाम लिए बगैर फील्ड मार्शल साहब और उनके साथियों को एक अहम पैगाम दिया था। उन्होंने नाम लिए बगैर ये कहा था कि मैं पाकिस्तान के बड़े बड़े मर्दों तक ये पैगाम देना चाहती हूँ कि काश आप पाकिस्तान की 2 माओं डॉक्टर यास्मीन राशिद और अम्मा रेहाना डार का थोड़ा सा ज़्यादा एहतराम कर लेते तो पूरी पाकिस्तानी कौम आपकी मर्दानगी की मदाह होती और सताइश करती। बहुत कुछ कह दिया, कुछ ना कहे हुए। उतना कुछ कह दिया जितना कुछ आजकल लोग नहीं कह पाते। उनका पैगाम दुरुस्त जगह पर जाकर हिट किया और आप ये कहिए कि सही एड्रेस पर डिलीवर भी हो गया, क्योंकि उस पैगाम के फौरन बाद हर तरफ सोशल मीडिया पर लोगों ने उसे शेयर करना शुरू किया। ट्विटर हो या फेसबुक हो, हर तरफ उस पैगाम की भरमार थी। लोग उस पर तबसरे कर रहे थे, वीलॉग्स हो रहे थे। सोशल मीडिया पर वो एक वायरल वीडियो बन चुकी थी। उसको काउंटर करने के लिए दूसरी तरफ से एक पैगाम जारी किया गया और वो पैगाम है कैप्टन ईमान दुरानी, जो पाकिस्तान मिलिट्री के अंदर ऑफिसर हैं और लग ये रहा है कि शायद वो ISPR की ऑफिसर हैं। उनका एक वीडियो मैसेज जारी किया गया। मकसद बुशरा अंसारी साहबा के मैसेज को थोड़ा सा काउंटर करना है। आप भी वो मैसेज सुनिए, उसके बाद उस पर तज्जिया करते हैं। जो कैप्टन ईमान दुरानी साहबा ने अपने मैसेज में आपको अक्ल की बातें बताई हैं, शऊर की बातें बताई हैं, आप भी मेरे साथ सुन के मान जाएंगे कि अगर हमें ये कैप्टन साहबा का मैसेज सुनने में ना मिलता तो हम तो सारी उम्र शऊर के बगैर ही भटकते रहते, पाकिस्तानी कौम तो बेवकूफ़ी रहती। तो जो उन्होंने हमारे सोच के, फहम के दरीचे खोले हैं वो लापतराही हैं। तो आइए पहले ज़रा कैप्टन ईमान दुरानी साहबा का पैगाम सुनिए। गौर से आपने सुनना है। माशाल्लाह स्पीड उनकी बहुत तेज़ है। छोटी बहन है हमारी, कैंची की तरह चल रही हैं। ज़रा आप पहले तहम्मुल के साथ उनकी बातचीत सुनिए। 3 उन्होंने अहम बातें की हैं। मैं पहले आपको 3 बातें बता देता हूं, फिर आपने वो पैगाम सुनना है। एक तो उन्होंने कहा कि हमें वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, हमें सब पता है ठीक क्या और गलत क्या है। पाकिस्तान मिलिट्री के जनरल्स को सब पता है, किसी से कुछ मालूम करने की हमें जगह भी नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है। दूसरा, उन्होंने कहा कि हम ये नहीं कहते कि पाकिस्तानी फ़ौज जो करती है ठीक करती है, लेकिन जो करती है मुल्की मफाद में करती है। अब मुल्की मफाद तो कभी भी गलत नहीं हो सकता ना, तो दूसरे लफ्ज़ों में फिर जो करती है ठीक करती है। और तीसरी बात उन्होंने कहा कि ऐसा ना सोचिए कि हमारे यहाँ अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। हमारे यहाँ किताबें पढ़ाई जाती हैं और हमारी अकाउंटेबिलिटी होती है। ये 3 चीज़ें हैं। फोकस कीजिए, ज़रा सीट बेल्ट बांधिए, क्योंकि मैसेज बहुत तत्ता है, होना भी चाहिए था। अहमद बशीर साहब की साहबजादी बुशरा अंसारी साहबा को काउंटर करना था, कोई आम काम तो नहीं था। तो सुनिए, कैप्टन ईमान दुरानी साहबा भरपूर कोशिश कर रही हैं। बाद में बताते हैं कि ये कोशिश कहाँ की गई है, क्यों की गई है और किन के साथ की गई है। ये ज़रा सुनिए। आपको पता है पाकिस्तान आर्मी में ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट कोर्स होता है स्टाफ कॉलेज का। उसमें एक किताब है 1971, 1965 है, एक जंग की किताब में। और उस किताबों में क्या है, अपनी तारीफें नहीं है, क्या है उन किताबों में, अकाउंटेबिलिटी है। हर चीज की अकाउंटेबिलिटी है एंड एवरी ऑफिसर ऑफ पाकिस्तान आर्मी गोज थ्रू दैट बुक। व्हाई? सबसे पहली बात, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है इस इदारे में। नंबर 2, मैंने ये नहीं कहा कि आर्मी जो भी करती है सही करती है, मैंने कहा जो करती है वो पब्लिक इंटरेस्ट में करती है। हमें से कुछ लोग होते हैं ना वैलिडेशन चाहते हैं हर वक्त, लेकिन आप में से वो स्ट्रॉन्ग लड़की कौन होती है जिसको हर कोई आइडलाइज कर रहा होता है क्लास? यार ये लड़का जो है ना, ये नडर है। वो कौन होते हैं? जिनको वैलिडेशन नहीं चाहिए होती, जिनको अपने दिमाग में पता होता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। Where we stand today, is it because of Pakistan Army? No, it's not. Where we stand today is the collective effort of every institute. Do not ask what your country has done for you. Always seek and ask what you have done for your country. सुन लिया आपने तीनों चीज़ें इसमें। वैसे तो और भी मज़े मज़े की चीज़ें हैं, हमारी छोटी बहन बोल रही हैं, लेकिन 3 चीज़ें बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। एक तो उन्होंने कहा कि वैलिडेशन की ज़रूरत ही नहीं है, हमारे दिमाग में हमें पता है ठीक क्या है और गलत क्या है। उन्होंने बच्चों को कहा कि वो आपके दरमियान में एक ऐसी लड़की नहीं होती जिसे सब पता होता है, इसे सब पता है, हमें वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है हम क्या ठीक कर रहे हैं, हम क्या गलत कर रहे हैं। आप हमें सही कहें, गलत कहें, सही समझें, गलत समझें, वी डोंट केयर। तो असल में जुमला बोलना था उन्होंने वी डोंट केयर।
وہ بھول گئیں, لیکن انہوں نے اپنا میسج کرسٹل کلیئر کنوے کر دیا, ڈیلیور کر دیا کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں آپ کیسے سوچتے, ہمیں آپ کی ویلیڈیشن کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات انہوں نے کہی کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پاکستانی فوج, اب جب یہاں پر بار بار پاکستانی فوج کی بات ہوگی نا, آپ میں سے کئی غصہ کرتے ہیں, نیچے کامنٹس لکھتے ہیں گل صاحب نہیں پورا ادارہ ہی ایسا ہے, آپ منافقت کرتے ہیں, اوپر جنرلز ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ غلط کر رہے ہیں چند جنرلز, نہیں یہ پورا ادارہ ہے. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. ادارے انسانوں سے بنتے ہیں, انسان فالو کرتے ہیں. آپ کے گھر کے اندر جو آپ کے والدین آپ کو بتاتے ہیں آپ پھر اسے فالو کرتے ہیں. ایسے ہی پاکستان تحریک انصاف میں عمران خان جب بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ کوئی چیز بتاتے ہیں تو سب کو وہ فالو کرنی پڑتی ہے. جو اداروں کا کلچر ہوتا ہے وہ ان کی لیڈرشپ کی وجہ سے بنتا ہے, وہ چاہیں تو اسے بدل سکتے ہیں. مثلا جائز اور ناجائز جو بھی حکم آپ کا سینئر دیتا ہے آپ اسے اوبے کرتے ہیں, یہ کلچر بن گیا. اگر اوپر اچھے سینئر ہوں گے وہ جائز حکم دیں گے تو جائز حکم مانے جائیں گے. تو یہ بات تو ٹھیک ہے, اس طرح تو آپ یہی کہیں گے نا کہ پوری قوم ہی مجرم ہے. پوری قوم مجرم نہیں ہوتی, لیڈرشپ ہوتی ہے, وہ بھلے پولیٹیکل ہو بھلے فوجی ہو, کیونکہ قوم تبھی غلط کرتی ہے جب انہیں سپیس ملتی جاتی ہے تو وہ خراب ہوتے جاتے ہیں. ایسے ہی ملٹری کا ادارہ ہو یا پوری قوم ہو, وہ ساری غلط نہیں ہو سکتی. ہاں یہ ضرور ہے کہ بھیڑ چال میں وہ سارے غلط کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ انہیں انکریجمنٹ ملتی ہے. آج ہر وہ بچہ جو بیوروکریٹ بنتا ہے 100% ان میں سے کرپٹ نہیں ہوتے. جب سٹارٹ کرتے ہیں تو شاید کرپٹ لوگ جو اس سمت آتے ہیں 50% یہ سوچ کے آتے ہوں گے کہ کرپشن کریں گے, لیکن اگلے 3-4 سالوں میں وہ جو 50% کرپشن کا سوچ کے نہیں آتے ان میں سے بھی 40% جو ہیں, ٹوٹل میں سے 40%, مطلب ٹوٹل میں سے 90% جو ہیں وہ کرپٹ ہو چکے ہوتے ہیں کیونکہ ماحول ایسا پرووائڈ کیا جاتا ہے. تو اس لیے کیپٹن صاحبہ نے جو باتیں کی ہیں اس میں دوبارہ سمجھیے کہ یہ اوپر سے ٹرکل ڈاؤن ہو رہا ہے. یہ کیپٹن صاحبہ جب آئی تھی فوج میں تو یہ ایسے نہیں سوچتی ہوں گی, انہیں ماحول ایسا دیا گیا ہے, انہیں یہ سمجھ آئی ہے کہ جو اس طرح کی باتیں کرے گا, اس طرح کے کام کرے گا وہ جلدی اوپر جائے گا, اور یہ بھی اب اسی رنگ میں رنگی جا رہی ہیں. لیکن قصور ان کا نہیں ہے, یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا. آپ کو ڈسٹنگوش کرنا پڑے گا کہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے بھلے پولیٹیکل ہو یا فوجی ہو, ان کا کام ہوتا ہے درست سمت کا تعین کرنا, نیچے والے تو پھر اسی کو فالو کرتے ہیں. بہرحال واپس آتے ہیں, انہوں نے کہا جو امپورٹنٹ بات کہی کہ آپ یہ نہ سمجھیے کہ ہم کہتے ہیں کہ پاکستانی فوج سب کچھ درست کرتی ہے. انہوں نے کہا میں صرف یہ کہتی ہوں یا ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ جو بھی کرتی ہے ملکی مفاد میں کرتی ہے. اب آپ بتائیے بھلا ملکی مفاد تو کبھی غلط نہیں ہو سکتا نا, اگر آپ کوئی کام ملکی مفاد میں کر رہے ہیں تو وہ تو درست ہی ہوتا ہے. تو دوسرے لفظوں میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو کرتے ہیں درست کرتے ہیں. پہلے کہا کہ ہمیں ویلیڈیشن کی ضرورت نہیں ہے, آپ کی عقل کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں سب پتہ ہے ہم کیا کرتے ہیں اور ہم ویسے ہی کریں گے, وی ڈونٹ کیئر. دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو بھی کرتے ہیں ملکی انٹرسٹ میں کرتے ہیں, ملکی انٹرسٹ کو بھی ہم ہی ڈیفائن کریں گے, اور ہم جو بھی کریں گے اسی کو ملکی مفاد سمجھا جائے, مطلب کہ درست سمجھا جائے. تیسری بات انہوں نے کہا کہ 2 کتابیں ہیں شاید, اور یا چند کتابیں ہیں جن میں 1965 اور 1971 کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے, اس میں ہماری تعریفیں نہیں ہیں, اس میں اکاؤنٹیبلٹی ہے, احتساب ہوتا ہے. یہ بھی انہوں نے یہ جو 3 چیزیں بتائیں ان کا تھوڑا سا انالیسس کر لیتے ہیں. تو میں نے تھوڑی سی نظر دوڑائی, کوشش کی ذرا اپنی یادداشت کو واپس کرنے کی. تو حالیہ جو ابھی سب کچھ ہوا, راحیل شریف صاحب گئے, ہم نے سوچا کہ چلیں یہ تو سمجھ آ گئی کہ آپ کو ویلیڈیشن کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو ہماری عقل کی بھی ضرورت نہیں ہے, میری چھوٹی بہن, بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن 50 ارب روپے کے قریب برکی کے قریب وہ زمین لے کر گئے ہیں. زرعی زمین جو ہے ان کو سکنی بنا کر دی گئی. وہ 50 ارب سے بھی زیادہ کی مالیت ہے, وہاں پر رہنے والے لوگ یہ بتاتے ہیں, کیونکہ اس زمین کو ایگریکلچر سے چینج کر کے سکنی بنا دیا گیا تاکہ وہ اب اس پر جو مرضی کریں. پھر اس کے بعد اگر ہم آگے سوچیں تو باجوہ صاحب اربوں روپے کی کرپشن کی, ملک کے اندر آلموسٹ آئین توڑا, 90 دن کے اندر الیکشن, وہ سب کچھ آپ کے سامنے, جس کی انہوں نے داغ بل ڈالی, حکومت گرائی. جب ان کی کرپشن پر ایک سٹوری کی گئی تو ان جرنلسٹوں کو پکڑ لیا گیا, کسی نے باجوہ صاحب سے نہیں پوچھا. ہماری بہن ایمان دورانی بتا رہی ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. یہ میں حالیہ باتیں کر رہا ہوں, پیچھے ابھی بعد میں چلتے ہیں. کسی نے ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کی, بلکہ جنہوں نے وسل بلو کیا ان کو پکڑ لیا, ان کو پھینٹا لگایا, اور کئیوں کو تو ملک سے بھاگنا پڑا, ان صحافیوں کو جنہوں نے وہ سٹوری دی تھی. باجوہ صاحب اپنی پوری کرپشن کے ساتھ آب و تاب کے ساتھ شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں. راحیل شریف صاحب جو ہیں وہ 50 ارب کی اس پوری جو اسٹیٹ ان کو ملی ہوئی ہے اس کے ساتھ ہیں. آگے چلیے, ابھی پرسوں کی خبر ہے کہ لیفٹننٹ جنرل مزمل حسین جو چیئرمین وابڈا تھے
ان پر 1,50,00,000,000 کی کرپشن ہے. جی ہاں, 1,50,00,000,000 کی کرپشن کا الزام ہے, اور انہوں نے کہا کہ میں نہیں آتا نیب میں. صحیح کہہ رہے ہیں, ویلیڈیشن کی ضرورت تھوڑی ہے. ہی ڈزنٹ کیئر. جو کرتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں, اور جو کرتے ہیں ملکی مفاد میں کرتے ہیں. ان تینوں دوستوں نے جو کیا ہے ملکی مفاد میں کیا ہے. آگے چلیے. لیفٹنٹ جنرل منیر افسر حاضر سروس, ان کو لگا دیا گیا نادرا کا چیئرمین. اب شاہ کامران صاحبہ نے جا کے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا. لاہور ہائی کورٹ نے انہیں ہٹا دیا, کہا قانون کے خلاف اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے. لیکن ویلیڈیشن کی ضرورت تھوڑی ہے, جو کرتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں اور ملکی انٹرسٹ میں کرتے ہیں. یہ فیصلہ ملکی انٹرسٹ میں قاضی فائز عیسیٰ سے بدلوا دیا گیا. آگے چلیے, یہاں مت رکیے, اس سے آگے بھائی حفیظ الرحمان میجر جنرل, انہوں نے جھوٹ بولا اسلام آباد ہائی کورٹ میں, لکھ کے جھوٹ بولا کہ کوئی ریکارڈنگ ہم نہیں کرواتے. سیلولر کمپنیز نے آ کے بتایا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. انہوں نے ایفیڈیوٹ دیا, جھوٹا ایفیڈیوٹ دیا جسٹس بابر ستار کی عدالت میں, اور یہ ریکارڈنگ کرواتے ہیں, اور اتنے لاکھ لوگوں کی ہر روز ریکارڈنگ ہوتی ہے. لیکن ویلیڈیشن کی ضرورت تو نہیں ہے نا. ہم جو کرتے ہیں ملکی مفاد میں کرتے ہیں, تو پھر میجر جنرل صاحب نے یہ جھوٹ بھی ملکی مفاد میں بولا ہے, اور ویلیڈیشن کی کیونکہ ضرورت نہیں ہے, اور خود احتسابی ہماری بہت زیادہ ہوتی ہے. آگے چلتے ہیں. اس کے بعد پھر پرانی باتیں تو بہت ساری ہیں, لیکن صرف آپ لیفٹنٹ جنرل عامر صاحب کو دیکھ لیں, جو ہمارے آرمی چیف بنتے رہ گئے. خود آئی ایس آئی اور ایم آئی کی جو ریپریزنٹیٹیو تھے ایک جے آئی ٹی میں, انہوں نے لکھا, یہ سب کے سامنے سٹوریز ہیں, سٹوریز بریک ہو چکی ہیں اور ٹیلی ویژن پر پڑی ہیں, کہ جب لیفٹنٹ جنرل عامر صاحب جو تھے وہ بریگیڈیئر تھے اور ایم ایس تھے, ملٹری سیکرٹری تھے وہ زرداری صاحب کے, تو وہ جو جعلی جھوٹے اکاؤنٹوں میں سے ٹرانزیکشنز ہوتی تھیں, منی لانڈرنگ ہوتی تھی, کرپشن کا پیسہ موو ہوتا تھا, وہ ان کے اکاؤنٹس میں بھی جمع ہوتا رہا. ان کے خلاف کارروائی کا کہا گیا, لیکن کارروائی نہیں ہوئی, کیونکہ وہ دونوں کتابیں جو تھیں نا جن میں خود احتسابی ہوتی ہے, وہ لیفٹنٹ جنرل عامر صاحب کے وقت کہیں بند کر کے رکھ دی گئیں, اور وہ بریگیڈیئر سے میجر جنرل بنے, میجر جنرل سے وہ لیفٹنٹ جنرل بنے, کور کمانڈر بنے, اور آرمی چیف بنتے رہ گئے. اور اب انہیں کسی ملک کے اندر ایمبیسڈر بھی بنایا جا رہا تھا, مجھے نہیں پتا انہوں نے جوائن کر لیا کہ نہیں. اور وہ ایمبیسڈرشپ بھی تگڑے ملک کی مانگ رہے تھے, چھوٹے ملک کی نہیں مانگ رہے تھے, کیونکہ ویلیڈیشن کی ضرورت نہیں ہے. جو کرتے ہیں ملکی مفاد میں کرتے ہیں, اور احتساب تو ہمارا باکمال ہے. خیر آگے چلتے ہیں. یہ سب سے پہلے تو یہ سوچئے کہ یہ ہو کہاں رہا ہے. یہ ذرا غور کیجئے اس تصویر پہ, پیچھے جو لوگو ہے اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ آئی ایس پی آر کے اندر ہو رہا ہے, کہیں باہر لیکچر نہیں ہے. مطلب یہ جو بیچارے نوجوان سٹوڈنٹس ہیں, انہیں آئی ایس پی آر کے اندر بلایا گیا ہے, وہاں بٹھایا گیا ہے, اور پھر ان کی ذہن سازی کی جا رہی ہے ان تین چیزوں کے اوپر, اور ان کو یہ لیکچر دیا گیا. پھر اس کے اندر سے یہ ٹکڑا ریکارڈ کر کے ایڈٹ کر کے, یہ کوئی ہماری یہ جو چھوٹی بہن ہے نا, یہ جو کینچی کی طرح چل رہی ہیں, انہوں نے کوئی اتنا کلین یہ سب کچھ نہیں بولا ہوا, اس میں بہت سارے کٹس ہیں. ان کو کٹ کر کے, ان کی ایڈیٹنگ کر کے, ان کو اتنا زیادہ بالکل ایک پرفیکٹ میسج چھوٹا سا بنا کے بشرا انصاری صاحبہ کے میسج کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اگلے ہی دن ریلیز کیا گیا, تاکہ سوشل میڈیا پر کچھ اور وائرل ہو جائے. اور وہ واقعی وائرل ہو گیا, بٹ ناٹ فار دا رائٹ ریزن, فار آل دا رانگ ریزنس. وہ بعد میں آپ کو بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ جب قسمت خراب ہوتی ہے یا برا وقت چل رہا ہوتا ہے, تو آپ اونٹ پر بھی بیٹھے ہوں تو کتا کاٹ لیتا ہے. یہ وقت وہی شروع ہوا ہے. لیکن بہرحال واپس آتے ہیں. تو ایک تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو بچے بیچارے سامنے بیٹھے ہیں, جن کو برین واش کیا جا رہا ہے, جن کے سامنے یہ سب جھوٹ رکھا جا رہا ہے, ان میں سے بیچارے 80% کو نوکری نہیں ملنی, بے روزگار ہونے ہیں. یہ لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس کے بچے ہیں جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کی ذہن سازی کی جا رہی ہے یونیفارم پہن کے, سرکاری ادارے میں کھڑے ہو کے. یہ نہیں سوچا جا رہا کہ جھوٹ بولا جا رہا ہے یا سچ. بس ایک سیاسی جماعتیں, جیسے کئی دفعہ ایسی جو ان ایتھیکل سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں, جیسے وہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتی ہیں, اس طریقے سے اب ہم ادارے بھی کیونکہ سیاست میں لے آئے ہوئے ہیں ہم. لیکن میں بار بار کہوں گا, یہ اوپر بیٹھے ہوئے لوگ لے کے آئیں, نیچے والے تو رنگ میں رنگے جائیں گے جو بھی ہوگا. یہی پاکستان ہے. موٹر وے پولیس میں لوگ کئی دفعہ دوسری پولیس سے آتے ہیں اور بڑے اچھے بن کے کام کرتے ہیں موٹر وے پولیس پر. ادارے کا کلچر ہے, وہ جیسا آپ پرووائڈ کریں گے لوگ ویسے ہو جائیں گے. لیڈرشپ ذمہ دار ہوتی ہے. اب آگے چلتے ہیں, کیونکہ جو امیج بلڈ کیا میں نے, جیسے آپ کو کہا سیلف اکاؤنٹیبلٹی, ہر کام پبلک انٹرسٹ میں, تو ہم نے کہا کہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیں, کیونکہ آپ سوچیں کہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی اور اگر یہ ملکی مفاد نہ کرتے تو پھر ہم کہاں جاتے. مینڈیٹ پر ڈاکہ ملکی مفاد میں, آئین شکنی,
پبلک انٹرسٹ میں ہم کر رہے ہیں، جسے ملکی مفاد کہیں گے ہم. اپنے حلف کی خلاف ورزی ہمارے جنرل صاحبان کرتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں، ملکی مفاد میں، ظاہر ہے پبلک انٹرسٹ میں. سیاست کرتے ہیں، حکومتیں گراتے ہیں، پبلک انٹرسٹ میں. ججوں کے بیڈ رومز میں انٹیلیجنس ایجنسیز نے کیمرے لگا دیے، پبلک انٹرسٹ میں. عدت کا جعلی گھٹیا بیہودہ مقدمہ بنایا، پبلک انٹرسٹ میں. پھر وہ لطیف جو ملازم تھا اس کو لا کر عدالت میں کھڑا کر کے بشرا بی بی کی بیٹیوں کے سامنے، ان کے بچوں کے سامنے، ساری عورتوں کے سامنے، سب زمانے کے سامنے ان کے اوپر گھٹیا بیہودہ لغو الزامات لگوائے عبداللطیف سے، ملکی انٹرسٹ میں، قومی مفاد میں. والا ہمیں تو ویلیڈیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے، وی ڈونٹ کیئر، ملکی مفاد میں. اس کے بعد ججز کے لوگ گھر والوں کو اغوا کیا، مارا پیٹا، کیمرے لگائے، کس طرح سے؟ ملکی مفاد میں. وی ڈونٹ کیئر، ہمیں تو ویلیڈیشن چاہیے نہیں. کورٹ پیکنگ کی، مرضی کے ججز لگائے، 15ویں نمبر کے جج کو لا کر چیف جسٹس بنا دیا. جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بننے سے روکا. دوسرے ججز کو مظاہر علی اکبر نقوی ہوں یا دوسرے اعجاز الاحسن صاحب ہوں، انہیں زبردستی سپریم کورٹ سے ہٹوایا اور ججوں سے مرضی کے فیصلے کروائے، عدلیہ پر قبضہ کر لیا. غلط نہ سمجھیے گا ہم جو کرتے ہیں ملکی مفاد میں کرتے ہیں، ویلیڈیشن کی تو ہمیں ضرورت نہیں ہے، اور اکاؤنٹیبلٹی تو ہماری بہت تیز ہے. 90 دن میں الیکشن نہیں ہونے دیا، ملکی مفاد میں. 17 سیٹوں والوں کو لا کر حکومت پر بٹھا دیا. وہ خاتون جو زندگی میں کہیں کبھی پاس نہیں ہو سکی، جو ایک فیلئر ہے، سر سے پاؤں تک جو خاتون ایک فیلئر ہے، اس کو سب سے بڑا صوبہ لا کر دے دیا اور کہا کہ ٹک ٹاک بناؤ، اور اس کے پیچھے اندھی ریاستی طاقت ڈال دی. ملکی مفاد میں. غلط نہیں آپ نے سمجھنا، ہمیں ویلیڈیشن کی ضرورت نہیں ہے، ہم کسی اور کام کے لیے نہیں کرتے، ہماری تو اکاؤنٹیبلٹی بہت تگڑی ہے ملکی مفاد میں. بندوق کے زور پر 26ویں ترمیم کروائی گئی. اغوا برائے بیان، لوگوں کو اغوا کر کے ان سے زبردستی پارٹی چھڑوائی گئی. چوروں کو این آر او دے کر 11,000 ارب معاف کر دیے گئے. سب کچھ ہم نے ملکی مفاد میں کیا. غلط نہ پلیز سمجھ لیجئے گا. ہم دیکھیے، ہمیں ویلیڈیشن کی ضرورت نہیں ہے، ہم غلط تو کچھ کر ہی نہیں سکتے. یا چلیں آپ ایسا کر لیں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم غلط نہیں کرتے، لیکن ہم جو کرتے ہیں ملکی مفاد میں کرتے، تو پھر فلپ کر لیں تو جو کرتے ہیں ٹھیک ہی کرتے ہیں. پھر منی لانڈرنگ کے ثابت شدہ مجرم کو اپنا جہاز بیچ کر واپس منگوانا، اپنے جہاز دے کر باجی مریم کی سوئٹزرلینڈ میں سرجری کے لیے اپنے جہاز مہیا کرنا. دوسری طرف اگر دریا میں لوگ بہہ جائیں ان کے لیے ہمارا نہ پہنچ پانا. ایکسٹینشن کے بدلے نواز شریف سے ڈیل کرنا. 9 مئی کا فالس فلیگ آپریشن اپنے ہی لوگوں پر کرنا. غلط نہ سمجھ لیجئے گا پلیز، ملکی مفاد میں. ہم کچھ ایسا نہیں کرتے جو ملکی مفاد میں نہیں ہے. ویلیڈیشن کی تو ہمیں ضرورت نہیں ہے، آپ کو پتا ہے. 9 مئی کے فالس فلیگ میں 13,000 سے زیادہ لوگوں کو جیلوں میں ڈال دینا، ان کی زندگیاں تباہ کر دینا، متعدد لوگ ہیپاٹائٹس سے وفات پا جانے، عورتوں کو زبردستی جھوٹے مقدمات کے اندر جیلوں میں رکھنا. جو بیان دے دے ہماری مرضی کا، کیونکہ ہم سیاست بھی کر رہے ہیں نا، ہم ایک سیاسی پارٹی بھی ہیں، لیکن یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے ہم وہ سیاست بھی ملکی مفاد میں کر رہے ہیں. غلط نہ سمجھے ہمیں. تو جو ہم ملکی مفاد میں سیاست کر رہے ہیں، وہ اس سیاسی حساب سے بیان دے دیں تو آپ اجلے، آپ صاف ستھرے، آپ کو چھوڑ دیا جائے گا. نہیں دیں گے تو آپ زندانوں میں رہیں گے، آپ کی زندگی تباہ کر دی جائے گی. سب کچھ ملکی مفاد میں. سیاسی وابستگی پر لوگوں کا ملٹری ٹرائل کرنا، سویلینز کا، اور سپریم کورٹ سے زبردستی یہ فیصلہ لینا، اور پاکستان کو دہشت گردی میں نمبر 1 کے قریب، بالکل برکینا فاسو کے نیچے ہم ہیں نمبر 2 پہ، نمبر 1 کے قریب پہنچا دینا ملکی مفاد میں. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن میں پوری دنیا میں نمبر 1 بنا دینا پاکستان کو، برے لا اینڈ آرڈر میں، ملکی مفاد میں. دیکھیں ہم ویسے تو نہیں کریں گے نا، اسی سے تو ملک ترقی کرے گا. یہ ملکی مفاد میں کر رہے ہیں ہم. 71 میں ملک 2 لخت ہو گیا، لیکن اس سے پیچھے آپ کو جانا پڑے گا، کیونکہ ہم نے ملکی مفاد یہاں سے شروع نہیں کیا. جو آرمی چیف پہلے ایوب خان صاحب تھے، جنہوں نے آئین توڑا، اس کے بعد انہوں نے ایک جعلی الیکشن کروایا بلدیاتی نظام کا، اسی میں سے ملکی مفاد میں ایک اسمبلی بنوا کے اپنے آپ کو منتخب کروایا، پھر خود ہی فیلڈ مارشل بن گئے، پھر قائد اعظم کی بہن کے اوپر ہر طرح کا الزام لگایا، ان کے ساتھ دھاندلی کی، ان کے ساتھ زور زبردستی کی، ان کو ہیوملیٹ کیا، ان پر جعلی کیسز بنائے، انہیں غدار کہا، انہیں ایجنٹ کہا. لیکن
غصہ نہ کیجیے گا، ملکی مفاد میں، کیونکہ اگر ہم ایسا نہ کرتے تو فاطمہ جناح ملک توڑ دیتی. وہ اتنی بڑی غدار تھیں اور معذرت کے ساتھ شاید ان کے بھائی اگر وفات نہ پا چکے ہوتے ہم نے ان کو بھی تن دینا تھا. 124 131 506 یہ ساری دفعات وہاں تھی. وہ بڑے وکیل بنے پھرتے تھے، ہم نے ان کو بھی تن کے رکھ دینا تھا اور وہ بچ گئے کیونکہ وہ اوپر چلے گئے، بہن قابو آ گئی. تو پھر ملکی مفاد میں سخت فیصلے تو کرنے پڑتے ہیں نا. تو ایمان دورانی صاحبہ تو ابھی پیدا ہوئی ہیں ہماری بہن، اگر یہ اس وقت ہوتی تو یہ ساڑی ان کی اس وقت یہ یونیفارم میں نہ ہوتی، شاید ساڑی میں ہوتی اور بتاتی کہ یہ سب کچھ میں ملکی مفاد میں ہم کر رہے ہیں، اس کے علاوہ نہیں. آگے چلتے ہیں. اگلی بات یہ ہے کہ 71 میں پھر جو اس وقت کے آرمی چیف تھے یحییٰ خان صاحب، انہوں نے بالکل وہی کیا جو آج ہم ملکی مفاد میں کر رہے ہیں. جیتنے والی پارٹی سے سیٹیں چھین لی اور اسی طریقے سے سب کچھ یہی کیا گیا. مجھے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کاغذات نامزدگی چھیننے سے، اغوا برائے بیان سے، الیکشن سمبل، پارلیمنٹ میں پابندی لگانا، سب کچھ کیا یہی. اس کے باوجود جیت گئے تو الیکشن چھین لیا جس سے ملک ٹوٹ گیا. لیکن ہم نے ملک کوئی ایسے ہی تو نہیں توڑا تھا نا. آپ لوگ تو بے وقوف ہیں ابھی تک اس پر رو رہے ہیں. ملکی مفاد میں تھا حضور، ویلیڈیشن کی تو ضرورت نہیں ہے. تو ملکی مفاد میں کیا تھا نا اس وقت کے آرمی چیف نے، جس کا نام یحییٰ خان تھا. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اب کتابیں ہیں، راؤ رشید کی کتاب آپ پڑھ لیں. اچھا چھوڑ دیں باقی تو آپ کو بڑا غصہ آئے گا. آپ کے اپنے بریگیڈیئر صدیق سالک صاحب کی کتاب پڑھ لیں کہ وہاں پر کیا کچھ کیا گیا مشرقی پاکستان میں. جو بھی وہاں کیا گیا، میں اب کپڑا نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ ننگا ہوگا بدن. کپڑا اٹھاؤں گا تو آپ کا اور میرا دونوں کا بدن ننگا ہوگا جو کچھ وہاں ہوا. تو اس لیے خاموشی رکھتے ہیں. صدیق سالک صاحب کی کتاب پڑھ لیں، وہاں پر جو کچھ ہوا. لیکن وہ بھی ہم نے ملکی مفاد میں ہی کیا. پہلے الیکشن چوری کیا، 2/3 میجورٹی والے کو یا کلیئر میجورٹی والے کو حکومت نہیں دی، ملکی مفاد میں. کاش اکاؤنٹیبلٹی ہو جاتی، ایوب خان کی ہو جاتی، یحییٰ خان کی ہو جاتی، ان دونوں آرمی چیفز کی اکاؤنٹیبلٹی ہو جاتی تو شاید واقعی ملکی مفاد میں کچھ آگے چل پڑتا. آگے چلتے ہیں. 2 لخت ہو گیا ملک. اس کے بعد ضیاء صاحب آئے، انہوں نے ایک عوامی وزیر اعظم، الیکٹڈ وزیر اعظم کو پکڑ کے جیل میں ڈالا، جھوٹے جعلی کیسز جیسے آج عمران خان پر کیے ہوئے ہیں، اور ان کو پھانسی دے ڈالی. اب دیکھیں پھانسی ہم ایسے ہی تو نہیں دیں گے نا کسی کو، ملکی مفاد ہوگا نا اس میں. ملکی مفاد کے بغیر کیوں پھانسی دی جائے گی؟ تو وہ بھی ملکی مفاد میں. اس کے بعد ضیاء الحق صاحب چلیں اللہ کے پاس چلے گئے، پھر مشرف صاحب آگے، انہوں نے بھی ملکی مفاد میں. بھلے ہمارے اپوننٹ ہیں نواز شریف صاحب، لیکن ان کو ہتھ کڑیاں لگا کر جہاز کے اندر باندھ کر لے کے جایا گیا ملکی مفاد میں. پھر ان سے ڈیل کر کے این آر او کر کے، ان کو پہلے ہم کہتے رہے کہ وہ بہت کرپٹ ہیں، پھر ڈیل کر کے باہر بھیج دیا ملکی مفاد میں. پھر ان کو واپس لے آئے ہم ڈیل کر کے ملکی مفاد میں. پھر ان کو حکومتیں دے دی ہم نے ملکی مفاد میں. اور پھر یہ سب کچھ دوبارہ ریپیٹ کیا ہم نے ملکی مفاد میں. اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کرتے. یہ جو ابھی گجرانوالہ میں پھڈا پڑا ہوا تھا ڈی ایچ اے کی زمین کا، اور اکثر زمینوں پر قبضہ کر لیا جاتا ہے، لوگ احتجاج کرتے ہیں، کئی دفعہ لوگ مار دیے جاتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ زمین کے چکر میں کرتے ہیں ہم؟ نہ، ملکی مفاد میں. ویلیڈیشن کی ضرورت نہیں ہے، اکاؤنٹیبلٹی بہت سخت ہے، اور ملکی مفاد میں ہم یہ کرتے ہیں. جزیرے خریدنا پبلک انٹرسٹ ہے. جو کچھ بھی ہم نے کیا ہے وہ پبلک انٹرسٹ ہے. ابھی آج کی خبر دیکھ لیجئے، پرانا کیا جانا ہے کہ فوج نے 1980 کی دہائی کے آغاز میں شمس آباد راولپنڈی میں دفاعی مقاصد کے لیے 250 کنال زمین لی. بعد میں زمین کا اسٹیٹس کمرشل کر کے وہاں پینوراما شاپنگ سینٹر بنا دیا گیا. زمین مالکان نے منصفانہ مارکیٹ پرائز کے حصول کے لیے کیس دائر کیا. سال 2012 میں لاہور ہائی کورٹ نے وزارت دفاع کو حکم دیا کہ یا زمین خالی کر دیں یا مالکان کو کمپنسیٹ کریں، تاہم عدالتی فیصلے پر عمل درآمد نہ ہوا. اب زمین مالکان نے کہا ہے کہ طویل مقدمے بازی سے تنگ آ گئے ہیں، اور لاہور ہائی کورٹ نے فوج اور زمین مالکان کو حکم دیا ہے کہ تنازع کو ثالثی سے نپٹا لیں. یہ قسمت زمری صاحب نے خبر دی ہے، غالباً ڈان میں یہ پرنٹ ہوئی ہے. یہ آج کی خبر ہے، لیٹسٹ ہے. اور یہ سب کچھ بھی حضور 1980 سے ملکی مفاد میں ہی چل رہا ہے. پھر آگے چلتے ہیں. پھر آگے انہوں نے یہ کہا کہ یہ مت پوچھئے کہ ملک نے آپ کے لیے کیا کیا. یہ بڑا جاندار جملہ تھا کہ یہ مت پوچھئے ملک نے آپ کے لیے کیا کیا، بس یہ پوچھیں آپ نے ملک کے لیے کیا کیا. اور یہ کن سے پوچھ رہی ہیں؟ وہ جو بیچارے آگے بیٹھے ہیں، جن کے والدین نے پتہ نہیں کیسے ان کو فی دی ہوئی ہے. کیونکہ جو اشرافیہ وہ تو بچے باہر بھیج دیتے ہیں، وہ یہاں کیوں پڑھیں گے. ان سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ مت پوچھو کہ ملک نے تمہیں کیا دیا، یہ بتاؤ کہ تم نے ملک کو کیا دیا. ماشاءاللہ، پاک پتن میں جن کے 20 بچے مرے ہیں، کوئی ان کا پتہ نہیں، جو سوات میں بہہ گئے ہیں،
جو اور بھی جو کچھ بھی ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، ہیلتھ کارڈ بند ہے، ہیپاٹائٹس میں نمبر 1 ہو گئے پوری دنیا کے اندر ہم، آپ 1.5 کروڑ بندہ ہمارا مزید بے روزگار ہو گیا پوری دنیا کے اندر، پورا وزن بچے نہیں کر پاتے، خوراک نہیں ملتی ہمارے سندھ میں اسپیسیفکلی اور ساؤتھ پنجاب میں، خواتین اپنے پورے ویٹ پہ نہیں پہنچ پاتی، مورٹیلٹی ریٹ چائلڈ کہاں پر کھڑا ہے، سٹنٹڈ گروتھ کہاں پر کھڑا ہے. لیکن یہ بچے جن میں سے میجورٹی سٹنٹڈ گروتھ ہوں گے کسی نہ کسی طرح سے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ یہ مت پوچھو کہ تمہارے ملک نے تمہیں کیا دیا ہے، یہ بتاؤ تم نے کیا دیا، ابھی اور دینا ہے اپنے ملک کی مفاد میں. صحیح پوچھ رہی ہیں کیپٹن صاحبہ، یہ غریب کے بچوں کو سامنے بٹھا کے ہم بالکل صحیح پوچھ رہے ہیں. اچھا، اب یہ سب کچھ تو کر دیا ہم نے، یہ مطلب جیسے میں نے کہا کہ کاش اکاؤنٹیبلٹی ہوتی، اگر اکاؤنٹیبلٹی ہوتی اور وہ ایوب خان، یحییٰ خان، ضیاء الحق، مشرف، ان میں سے کسی کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہو جاتی تو آج ہم یہاں نہ کھڑے ہوتے. اگر ہم نے ملکی مفاد میں ہی چلیں، $200 ارب کی بزنس امپائر کھڑی کر دی ہے، ٹھیک ہے، ملکی مفاد میں ہی کر دی، لیکن کم از کم دوسری سائڈ پہ آئین توڑنے پر تو اکاؤنٹیبلٹی ہو جاتی، لیکن وہ بدقسمتی سے نہ ہو سکی. تو اب میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کس نے مشورہ دیا تھا، یہ جو آرمی آفیسر ہیں ان سے یہ لیکچر دلوانے کے لیے، اور وہ بھی ان 3 لائنوں کے اوپر. اچھا، انہوں نے ایک مشورہ دیا تھا آرمی آفیسر صاحبہ نے، اب سے میرے خیال کوئی 1 2 سال 3 سال پہلے، اس ٹائم یہ بالکل فریش لگ رہی تھی، ابھی ملٹری میں آئی ہوئی. انہوں نے کچھ کہا تھا، وہ سنیے، پھر آپ سوچئے کہ ان کی اپنی کہی ہوئی بات عوام نے پوری کر دی ہے. یہ سنیے کیا کہا تھا. وہ اپنے آپ کو میڈیا لٹریٹ بنائیں، وہ اس بات کا شعور حاصل کریں کہ کون سی خبر سچی ہے، کون سی جھوٹی ہے، اور اٹس دیئر نیشنل رسپانسبلٹی کہ وہ کسی بھی خبر کو ان ویریفائڈ. سن لیا، انہوں نے کہا کہ کسی بھی خبر پر ایسے یقین نہ کریں، اس کی تحقیق کر لیا کریں. بالکل ایسے ہی ہوا، ان کا میسج وائرل ہوا، ان کی کہی ہوئی یہ بات لوگوں نے مانی، تحقیق کی، اور جو ان کا یہ جو ملکی مفاد والا ویلیڈیشن نہیں چاہیے، جو کرتے ہیں ملکی مفاد میں کرتے ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں، اور اکاؤنٹیبلٹی بہت ہے اس کے اوپر. جو کرٹیسزم ہو رہا ہے، جو تباہی مچی ہوئی ہے، جو لیدے ہو رہی ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. میرا خیال ہے اتنی بیشنگ پہلے ہم نے ہوتی ہوئی پہلے نہیں دیکھی. تو یہ عوام کا صبر کا پیمانہ جو ہے وہ لبریز ہو گیا جب آپ نے چوروں کو لا کر بٹھایا. ایک دفعہ پھر میں کہوں گا، ادارے، آپ لوگوں کا ضرور اس وقت غصہ ہے. غصہ اس لیے ہے کہ جو لوگ اوپر سے حکم دیتے ہیں، اٹھانے والے، مارنے والے، کام کرانے والے تو نیچے والے لوگ ہیں نا. تو لوگ اکثر کہتے ہیں کہ اوپر والے غلط ہیں تو یہ نیچے والے ایسے کام کیوں کر رہے ہیں. میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا، قومیں اور ادارے برے نہیں ہوتے، انہیں اوپر سے ان کی لیڈرشپ جیسے احکامات دیتی ہے، اور جو ماحول بنا کے دیتی ہے وہی چیز ہوتی ہے. ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ اچھا بچہ ہوتا ہے، ہر نیا آنے والا امپلائی جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے. آپ اس کو کیا کلچر دیتے ہیں، کیا انوائرمنٹ دیتے ہیں، ہاں ایکسیپشنز کوڈ بی دیئر، بٹ لارجلی بائی اینڈ لارج پبلک جو ہے وہ اچھے کام کرنا چاہتی ہے. اداروں میں لوگ اچھے کام کرنا چاہتے ہیں، اسی نیت سے آتے ہیں، ان کو تباہ کر دیا جاتا ہے. تو جب اوپر آئین شکنی ہوتی ہے تو وہ نیچے تک آتی ہے. جب اوپر ماحول کھڑا کیا جاتا ہے ایسا، تو نیچے کیپٹن ایمان، مجھے تو لگ رہا ہے میجر ہوں گی یہ، لیکن چلیں بہرحال میں اتنا یونیفارم کے سٹارز کو نہیں سمجھتا. اگر میجر ہیں تو یقین کیجئے کسی تحقیر کے لیے آپ کو کیپٹن نہیں کہہ رہے، آپ میجر بنیں، کرنل بنیں، بریگیڈیئر بنیں، اور آپ بنیں گی. جو آپ کا طریقہ ہے اس پہ آپ بہت اوپر جائیں گی، نظر آ رہا ہے. تو آپ ضرور بنیں، اللہ میاں آپ کو مزید ترقیاں دے. لیکن یہ جو آپ نے باتیں کہی ہیں، یہ اب پاکستانی عوام بہت سمجھ چکی ہے کہ یہاں سب کچھ ذاتی مفاد ہیں جو اوپر چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ اداروں کو بھی استعمال کرتے ہیں، پاکستانی عوام کو بھی استعمال کرتے ہیں، ملک کی سلامتی کو بھی استعمال کرتے ہیں. اسی طرح نواز شریف کر رہا ہے، اسی طریقے سے فیلڈ مارشل صاحب کر رہے ہیں، اسی طریقے سے زرداری صاحب کر رہے ہیں. اور اگر کل کو ہم نے بھی اسی طریقے سے کیا تو لوگ ہمارا بھی احتساب کریں گے. جو بھی کرے گا، اگر پی ٹی آئی کرے گی ان کا بھی کریں گے، کیونکہ عوام اب سمجھدار ہو چکی ہے. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.